अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क को हर तरह के चैलेंजेस का सामना है और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो हमें सर फहरिस्त नज़र आते हैं। आज भी बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया शांगला में, जहां बस पर हमला हुआ जिसमें दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अमला जा रहा था, सवार था, और इस हमले में 5 चाइनीज़ वर्कर्स और एक पाकिस्तानी जो उनके ड्राइवर थे ये जाम बहक हुए हैं। तो ये इंतहाई एक अलार्मिंग सी सूरत हाल है। इससे पहले गवादर में जो हमला हुआ और इस समेत और मुतादिद वाक़यात पिछले कुछ दिनों के अंदर पेश आए हैं। सो इसके अलावा और भी दीगर बहुत से मामलात हैं जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना है। इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, माशी मामलात भी हैं और ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अब जो है मामला ज़ेर बहस आ चुका है। जब से एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीम है, इन्होंने इसके ऊपर हवाले से 10 निकाती एक चार्टर पेश किया जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हवालों से आज़ादी इजहार राय हो गया। इसमें पुरअमन जलसे जुलूस का इनेकाद, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल, जबरी गुमशुदगियाँ और अफगान महाजिरीन के इनखला समेत कुछ दीगर मामलात हैं। जेंडर बेस्ड इशूज़ भी हैं, दीगर मामलात भी हैं जिसके हवाले से ये 10 निकात हैं। इसका चार्टर उन्होंने पेश किया और शहबाज शरीफ की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो इस चार्टर को सामने रखते हुए अपने इक़दामात उठाएँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी मुतालबा किया है कि जो 19 रुकनी कैबिनेट है शहबाज शरीफ साहब की, इसमें ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ही नहीं है, ये चार्ज भी एडिशनली वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब के पास है। तो ये सवाल भी उठाया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में। हम बात करेंगे कि क्या सदेबाप कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो वफाकी हुकूमत है इन मामलात का, जिसका हवाला यहाँ पर दिया गया है, और ग्लोबली ये इशूज़ रेज़ हुए हैं पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा आज एक और बहुत बड़ी खबर थोड़ी देर पहले सामने आई है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने शिकवा किया है कि उनको आज़ादाना जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है। 6 जो जज साहिबान हैं उन्होंने इसके ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके दस्तखत इसके ऊपर मौजूद हैं। प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीलात भी लेकर आएंगे। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब जो है वो माशी हवाले से जो है वो एक रोड मैप आजकल बता रहे हैं। इसके हवाले से आज टैक्स अवार्ड्स भी दिए गए। FBR की तंजीमें नौ करने के हवाले से वो बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगले महीने कुछ कंसल्टेंट्स जो है वो भी तैनात किए जाएंगे इस हवाले से, और टैक्स स्लैब को कम करने का इंदिया उनकी गुफ्तगू में सामने आया और इस बात की तस्दीक भी की उन्होंने कि हुकूमत IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगी। तो अब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कौम को उम्मीद दिलवा रहे हैं और जो टैक्स नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने की, इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग जो है वो महंगाई से दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। आम लोग, हर शख्स का हाल तो इस रमज़ान में आप लोगों के सामने है ही, लेकिन नून लीग के एक दरीना कारकुन भी बहुत तवज्जो का मरकज़ बने हैं, जो चौधरी अतीक उनका नाम है। उन्होंने दिल बर्दाश्ता हो के अपनी गुर्बत से, मुआशी हालात से खुदकुशी कर ली। ये नून लीग के ऐसे वर्कर हैं जो एक जब मुश्किल हालात में थी, नून लीग तो जेल में भी रहे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके जो माशी हालात थे घर के में उनको मज़ीद जो है अबतरी आई और हालात इस नहज तक पहुँच गए उनके लिए। तो बाकी लोग तो बाकी हैं, नून लीग के अपने वर्कर, नून लीग के अपने वोटर जो हैं वो भी बहुत मायूस नज़र आते हैं मुआशी हालात से। तो क्या अपने एजेंडे को नाफिज करने में हुकूमत कामयाब होगी और आम आदमी को रिलीफ दे पाएगी? इन इशूज़ समेत दोनों पार्टियों के अंदर, PTI और नून लीग दोनों के अंदर तकसीम की बातें सामने आ रही हैं। इसको भी हम प्रोग्राम का एक मौजू बनाएंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, तैमूर सलीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, और आप साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस प्रोग्राम में हमें आगे जाके हारिस खलीक साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो सेक्रेटरी जनरल हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और जो जजेस के हवाले से खबर आपको दी इस पर भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इनिशली आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी राना साहब, आप नहीं समझते कि बहुत ही पूरली रिफ्लेक्ट कर रही हैं ये सारी चीज़ें जो एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट के अंदर जिनका हवाला दे रही है? इनमें सियासी लिबर्टीज़ की भी बात है और आपके जो मुखालिफ बैठे हुए हैं इनको दीवार से लगाने के हवाले से कैटेगोरिकली कहा तो नहीं गया, लेकिन सियासी वर्कर्स की भी बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या जो शांगला में हुआ, और इस वाक़े से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक एजेंडा जो ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ऑपरेट कर रहे हों या बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी जारवाई जारी रखी है, लेकिन हुकूमत का बिल्कुल ये रिज़ॉल्व है कि पाकिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा और इन सारे एलिमेंट्स को डिफ़ीट किया जाएगा। और जो चाइनीज़ फौत हुए हैं उनके साथ हम यकजहती शो करते हैं
اور بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو انشور کیا جائے گا کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ دیکھیں جو آپ نے ہیومن رائٹس کے اوپر جو بات کی، بالکل پاکستان میں اس کی ضرورت ہے کہ ہیومن رائٹس کی جتنی بھی انڈسز ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے اور وہاں امپروومنٹ آنی چاہیے ہے۔ جہاں تک سیاسی دیکھیں بات ہے تو یہاں ہم لوگ دیکھیں ایک چیز کو کنفیوز کر لیتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ ایک بڑی سیریس واقعات تھے اس ملک کے اندر۔ کیپٹل ہل میں بھی اسی نوعیت کا حملہ ہوا، وہاں بھی ایک بلڈنگ تھی جس کے اوپر کوئی سیاسی لوگ حملہ آور ہوئے، وہ بھی کوئی دہشت گرد نہیں تھے، وہ کوئی کرمنلز نہیں تھے، وہ چارجڈ پولیٹیکل سپورٹرز تھے جن کو مس گائیڈ کیا گیا اور انہوں نے وہاں حملہ کیا۔ تو ادھر کیا ہوا، ادھر جو ہے 1150 کے قریب کیسز بنے لوگوں کے اوپر اور 350 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو، کسی کو 10 سال، کسی کو 8 سال۔ تو یہاں پاکستان کے اندر ہمیشہ جوڈیشری کی طرف سے وہ سپیڈ نہیں دیکھی جاتی، اور پھر اس ڈیلے کی وجہ سے کنفیوژن۔ جوڈیشری کو کچھ تحفظات ہیں۔ رانا صاحب آپ مجھے اجازت دیں، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ عمر برنی صاحب موجود ہیں۔ عمر برنی صاحب، ہمارے پاس خبر پہنچی تھوڑی دیر پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بان نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اس کی تفصیل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا اس میں؟ جی دیکھیں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے، جس میں عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جو ہے وہ جوڈیشل کنونشن بلائے جانے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی شامل ہیں۔ خط کی کاپی سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو بھجوائی گئی ہے۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے۔ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات جو ہے وہ سامنے آئیں گی، ایسا کہا گیا ہے خط میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معاونت جو ہے وہ ملے گی۔ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی شامل کیے ہیں۔ جی عمر، بہت شکریہ آپ ان تفصیلات کے لیے۔ ایک کوئک کامنٹ رانا صاحب آپ کر دیں، آزادی اظہار کا اوپر تو ہم آپ سے ہر دن سوال ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال اٹھ گیا ہے، تفصیلات آپ سن چکے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بالکل اگر کوئی جوڈیشری کے اوپر کوئی پریشر ہے تو اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور بالکل جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کا مینڈیٹ ہے کہ اس کو وہ دیکھے اور اس کے اوپر نظر ثانی کی جانی چاہیے، اس کے اوپر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی جب جو جسٹس صدیقی صاحب تھے، جو جس طرح کا پریشر انہوں نے سہا اور پھر انہوں نے اوپنلی اس کا بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کو ڈکٹیشن دی جاتی تھی، اور پھر اس کے جو نتائج جو ملک نے دیکھے، جو وہ حقائق بیان کر رہے تھے وہ بڑے سنگین تھے، تو اس کی رپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جھگڑا صاحب، آپ کا جو دور حکومت تھا، کئی دفعہ آج جب ہم بات کرتے ہیں اس کا موازنہ آپ کے دور کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، خاص کر جب آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہو، تو وہ بھی تو کوئی اتنا آئیڈیل دور اور مثالی دور نہیں تھا۔ اس وقت جسٹس صدیقی کی ایگزامپل تو رانا صاحب نے دے دی ہے، اظہار رائے کے بھی مسائل تھے، خواتین کی اس ایمنسٹی کی رپورٹ کے اندر بھی صنفی حوالوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک بدقسمت بیان اس دور میں آیا کہ مرد حضرات روبوٹ نہیں ہوتے، اور اس کا اثر ہم آج تک پاکستان کے نوجوان لڑکوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ سو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس وقت بھی یہ تنظیمیں شور مچاتی تھیں، آج بھی مچا رہی ہیں؟ نہیں، آئیڈیل دور تو کہیں نہیں تھا، اور کوئی دور پاکستان میں آئیڈیل دور سے نہیں رہا، لیکن ویسے انہوں نے، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اپنے 2 ادوار کے برعکس اسے آئیڈیل کے بڑے قریب پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے وہ کم از کم پریزنٹ کر دیا، فرق دکھا دیا۔ دیکھیں، جہاں تک یہ 2-3 باتوں کی جو ہے وہ آپ نے، رانا صاحب نے انویسٹیگیشن کی بات کی، ٹویٹر کے بند ہونے پہ تو انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی، یہ نہیں پتہ چلتا انٹیریئر منسٹری نے بند کی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ آئی ٹی منسٹری نے بند کی ہے، یہی نہیں پتہ چلتا کہ پی ٹی اے نے کوئی بند کی ہے نہیں کی۔ جوڈیشل انکوائری پہ پاکستان کے عوام کو کوئی جو ہے وہ ایسے ایشو پہ اعتماد ہوگا، وی نیڈ اے ریسیٹ۔ شانگلہ کی بات کی، یہاں پہ میرے خیال میں ہمارا موقف بالکل ایک جیسا ہوگا کہ یہ ان بڑی بہت پور ٹیسٹ میں ہے جو یہ ہو رہا ہے، اور بڑے کلیئرلی اس میں ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں تو ہم کیا کریں؟
ہم ایک الیکشن کو ایسے انجینئر کر دیں کہ تاریخ میں نہیں ہوا. ہم جو ہے وہ 10 مہینے سال 2 سال بیوروکریسی کو پولیس کو ایسے استعمال کر دیں کہ اس کی جو بھی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہو وہ رہے ہی نہ. ہم جو صوبے میں نئی حکومت آئے اس کو اپنی بیوروکریٹک لیڈرشپ لینے ہی نہ دیں, یا وہ مہینے سے وہ پتہ نہیں کون چیف سیکرٹری آئے گا, آئی جی جائے گا یا نہیں آئے گا, یا کرنے دیں. گورنمنٹ ابھی آ گئی ہے پی ٹی آئی کے, ان کو اپنے آفیسرز یہ معاملات گنڈاپور صاحب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھ کے گئے تھے. میں نے گنڈاپور صاحب سے بات نہیں کی, لیکن بہت بڑا سٹیپ ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے. جب ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا گریٹ مس انڈرسٹینڈنگز جو کہ ہیں کہ آپ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر لے کے جائیں, تو ایک بار نہیں 2 بار چلے گئے, اور انہیں پتہ تھا کہ ان پہ جو ہے وہ تنقید ہوگی. لیکن دیکھیں ان سب کا خلاصہ نکال دیں, یہ بس ایسے نہیں چل سکتی. وی نیڈ اے چینج. صحیح ہے سر, اب آگے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی آپ سے. سارے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ایکچولی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس سسٹم کو ورکیبل بنا دیں. صحیح ہے, اور پھر پی ٹی آئی بھی ایسا ماحول پیدا کرنے کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے جس کے اندر بات چیت ہو. پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے, اس سے بڑا کیا یہی ایک بڑا احسان ہے. اس میں ہم میں حارث خلیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہوں گی. یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے, بہت شکریہ حارث صاحب. ہم آپ کو اسٹوڈیو میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں. سو لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی اس وقت نگراں حکومت تھی, ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے. آج شہباز صاحب کی حکومت ہے, ایک منتخب حکومت ہے. یہ کہنے پہ جھگڑا صاحب آفینڈ بھی ہوں گے, لیکن ایک باقاعدہ حکومت اس وقت ملک کے اندر تو موجود ہے. لیکن یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تشویش کا اظہار کیا ہے, اس میں مختلف حوالوں سے سر فہرست ہمیں اظہار رائے کا معاملہ, احتجاج اور جلسوں کی آزادی اور کچھ دیگر معاملات بھی ہیں. لیکن اس حوالے سے ہم نے ایک ریسنٹ یہ چیز دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے اجازت مانگتی رہی, لیکن ان کو بھی یہ شکوہ ہے ان کا کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کو ان مطالبات کے اوپر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے سامنے رکھے گئے اور دیگر ایچ آر سی پی سمیت تنظیمیں جو مطالبات کر رہی ہیں, اب غور کرنے کی ضرورت ہے؟ جی اب صاحب بہت بہت شکریہ. میں معذرت آپ سے کرتا ہوں, مجھے لاہور سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی تو میں نہیں حاضر ہو سکا اسٹوڈیو میں. لیکن یہ بالکل جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ 10 نکات ہیں بڑے, جس میں جبری گمشدگیوں سے لے کے اور اظہار رائے کی آزادی تک, اور بہت سارے اس میں اور چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ صورتحال ہے, یا سماجی رابطہ کاری کے جو پلیٹ فارمز پر پابندیاں ہیں ان پر بھی بات ہے, اور دیگر موضوعات پہ بھی گفتگو ہے, سیاسی آزادیوں اور سماجی شہری آزادیوں کے سلسلے میں. تو ظاہر ہے کہ اس کی تائید ہی کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف ایک یاد دہانی کرائی ہے موجودہ حکومت کو کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ کوئی پچھلی حکومتوں کے دور میں بھی اور اب بھی وہ کوئی بہت خوش آئند نہیں رہا, خوشگوار نہیں رہا. تو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک یہ فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی کا سوال ہے, اسے ہم کہتے ہیں پیسفل فریڈم آف اسمبلی, جو پرامن احتجاج کی بالکل پاکستان کا دستور, پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے, اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ, سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی گروہ, اس پر یہ پابندیاں نہ کی جانی چاہیے. نہ جو پہلے ہوا وہ بھی غلط تھا, اور اب اگر عائد کی جا رہی ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن سوال ایک چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اصرار ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے وہ کمپریہنسو ہے, یعنی بہت خوش ہے, بہت ضروری ہے, وہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے اور اس کا ایک بڑا کردار رہا ہے. جو جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں انہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اچھی لگتی ہیں, جب وہ غلبہ اور اختیار ان کے پاس ہوتا ہے تو انہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں بری لگتی ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایمنسٹی میں معاشی حقوق پہ اور جو سماجی حقوق ہیں ان پہ اتنی تفصیل سے بات نہیں کی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اکنامک جسٹس کا اور اکنامک رائٹس کے ریئلائز ہونے کا ہے. پاکستان میں سرکاری طور پر کوئی 40% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں, 40% جو ہے وہ مشکل صورتحال میں ہے, 40% تو پاورٹی لائن سے نیچے ہے,
और उनके ऊपर 40% बहुत मुश्किल सूरत हाल में। तो सिर्फ 20% लोगों के लिए, यानी 25 करोड़ आबादी में से अगर सिर्फ 5 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी हो रही हैं, और उन 5 करोड़ में से भी उसका भी कोई अगर आप 5% निकाल लें यानी कुल आबादी का, तो उनके वो पाकिस्तान की अशराफिया या पाकिस्तान का आला मुतवस्सित तबका है, तो पाकिस्तान के मेहनतकशों के जो हालात हैं, जो कानकनों के हालात हैं, जो किसानों के, हारियों के हालात हैं, जो मजदूरों के हैं, जो असातिज़ा के हैं, जो नर्सेस के हैं, मेरा ख्याल है वो भी इंसानी हकूक का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। और हुकूमत चूंकि एक दाएं बाजू की हुकूमत है, दाएं बाजू की मईशत को पिछली हुकूमत भी परसू करती रही है, उससे पिछली भी करती रही है, और एक जो इजारादाराना सरमायादारी का निज़ाम है उसमें मेहनत कश तबकात के लिए और वर्किंग क्लासेस के लिए कोई जगह नहीं होती। वो सिर्फ एक ट्रिकल डाउन के जरिए से बेनिफिशरी उनको बनाने की कोशिश की जाती है, और वो पाकिस्तान में तो कम से कम कामयाब ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मुआशी हकूक पर गुफ्तगू बहुत जरूरी है। जो मैं समझता हूँ कि एमनेस्टी के चार्टर के बियॉन्ड जाके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इसी तरह जो समाजी हकूक हैं, सेहत और तिब का सवाल है, तालीम का सवाल है, जितने यूरोप के बड़े मुल्कों की आबादी है उतने बच्चे हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं, 2 करोड़ 62 लाख बच्चे, और जो स्कूल जा रहे हैं उनका भी जो मेयार तालीम है वो नागुफ्तबे है। तो ये सारे मसाइल हैं और उनकी तरफ भी रियासत को तवज्जो देनी चाहिए, और ये सिर्फ लोगों की जरूरियात नहीं है, ये लोगों का के हकूक है, बुनियादी हकूक है आरिफ साहब। और बिल्कुल मैं आपसे ये जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है, इस हवाले से एक रियासती मौक़िफ़ भी है जो बारहा सामने आ रहा है। मैं आगे जाके इस पे आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। राना साहब, ये जो बात की हारिस साहब ने और बहुत दुरुस्त निशानदेही की कि जो मुआशी मामलात हैं ये एक बहुत ही बड़ी जो ह्यूमन राइट्स बुनियादी हकूक़ की एक वायलेशन के तौर पे देखा जा रहा है उनको, वो एक बहुत सालों से जो हालात बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो एक वजह बन रहे हैं। वर्कर आमतौर पे किसी सियासी जमात का वो पुरुमीद होता है जब उनकी पसंद की पार्टी की हुकूमत आती है। आपके नून लीग के वर्कर ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली, तो आप किसी दूसरे सियासी वर्कर को या आम आवाम को क्या पैगाम देने की पोजीशन में है इस वक्त? देखें, अब सर आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त जो पिछले साल और अभी भी जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो एक इंतहा पे है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई, और बिल्कुल हमने डिफ़ॉल्ट को अवॉइड किया, तो माशी तौर पे सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ग्रोथ के लेवल्स लो हैं, आपकी आबादी की शरह से कम है, तो इट क्रिएट्स मोर प्रेशर ऑन द पीपल, और कॉमन जो आदमी है वो बड़ा अभी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। देखिए, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को सही मैनेज नहीं किया, और इसके अंदर सब वो हुकूमतें आती हैं जो इक़्तिदार में रहीं, और उसकी एक मेजर वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना है। और देखें, जो एक एलीट कैप्चर पाकिस्तान में है, और बहुत सारी जो कह लें सेक्टर्स हैं वो टैक्स नेट में है ही नहीं, चाहे वो बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट हो, आपका प्रॉपर्टी का पूरा सेक्टर जो है, और इसी तरह रिटेलर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें सब चीज़ों को रीसेट करना है, और इंशाल्लाह हमें ये जो मैंडेट मिला है अभी इस 5 साल का, हम इस उम्मीद पे हैं कि हम वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, उन सेक्टर से करेंगे जो कि टैक्स नेट में नहीं आए, और जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं कि हम टैक्स रेट को बढ़ाते चले गए, उसको अब हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और वो बोझ जहाँ नहीं डला वहाँ डाल के आप रिसोर्सेज पैदा करेंगे कि जो आप फिर आवाम के ऊपर लगा सकें, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, और अपने एक्सपेंडिचर्स को हम कट करें। और जो तो ये देखें, ये इफ़ दिस इज़ नॉट द मोमेंट, फिर पाकिस्तान शायद दोबारा इन चीज़ों को दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल हो। तो इस चीज़ का हमें इदराक भी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर जो है वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ की प्राइवेटाइजेशन हो, जो आपने अपने क्लिप भी सुनाए, टैक्स नेट को बढ़ाना हो, आपके एक्सपेंडिचर्स को कम करना हो, पावर सेक्टर्स के जो मसाइल हैं जो इकॉनमी को खोखला कर गए उनको दुरुस्त करना हो, यही हमारे टारगेट हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम 5 सालों में डिलीवर करेंगे। झगड़ा साहब, आपका दौरे हुकूमत था, उस वक्त भी हम टैक्स आदाफ पूरे नहीं कर सके, हालांकि आप लोग एक पॉपुलर हुकूमत का तस्वुर किए जाते थे जिनको पब्लिक परसेप्शन का इतना प्रॉब्लम नहीं था, जो भी आप फैसला करते थे वो दुरुस्त हो या गलत हो उसको उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था अवामी सतह के ऊपर। इनको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामने, आप समझते हैं कि ये टारगेट अचीवेबल है? आज शहबाज शरीफ साहब ने टैक्स अवार्ड्स दिए, साथ ही वो कहते हैं कि हम टैक्स एवेडर्स के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपकी नज़र में, और आप एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा, क्या रुकावट होती है इन बड़े असामियों को टैक्स के शिकंजे में लाने की? मुझे सिर्फ थोड़ी सी आयरनी इस पे हंसी आ रही है। पहली तो शुक्रिया, आपने ये बहुत बड़ी बात की, क्योंकि अक्सर मीडिया में जो है वो फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन
نہیں جاتا کہ ہماری حکومت پاپولر اور پاپولسٹ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. میری اس سے مراد یہ کہ آپ غلط فیصلے بھی کرتے تھے تو ویسے سینٹیمنٹ کا سامنا نہیں ہوتا تھا. اب ان کی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی جیسی جائنٹ پارٹی اپوزیشن میں کھڑی ہے تو ان کو ہر چیز میں فیصلہ سازی میں مشکل ہے. دوسری بات رانا صاحب کی ایک کریکشن ود دی گریٹسٹ ہیوملٹی نے کہا جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے مینڈیٹ نہیں ملا. یہ کہہ دیں جو مینڈیٹ وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا جی, وہ تو چلتی ہے, ڈیبیٹ تو نہیں ہے لیکن چلیں آگے جاتے ہیں. دیکھیں اس بات میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں کہ پاکستان کے پاس ابھی مزید ٹائم نہیں ہے. ہمیں اکنامک ریفارم اس طریقے سے چاہیے جو کہ کبھی نہیں ہوا, جو سفر انڈیا نے 1991 میں شروع کیا. لیکن یاد رکھیں کہ فرق کیا تھا. حالانکہ انڈیا میں وہی کرپشن تھی, لائسنس راج یہاں سے برا تھا, 50 سال 3% گروتھ ہوئی تھی. ان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ تھے. منموہن سنگھ نے جو ہے وہ جو اکنامک ریفارم کا سلسلہ شروع کیا وہ پھر بی جے پی نے کنٹینیو کیا, وہ پھر کانگریس نے کنٹینیو کیا. لیکن اسی کا حوالہ دے رہے ہیں آج کل یہاں پر بیٹھے ہوئے, حوالہ دے رہے ہیں, لیکن کہیں کسی کے مینڈیٹ پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان نہیں تھا. اب آپ مجھے بتا دیں اس میں جتنے وہ کام ہیں جو کہ پرسکرائب ہوتے ہیں نا, جب رانا صاحب یا پی ایم ایل این کا کوئی بھی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے یا یہ جو ٹیکسز بڑھ رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ یہ بات مفتاح اسماعیل کرتے تھے کہ بجلی کی قیمت 20 روپے سے 12 روپے پہ لانی ہے. وہ 20 روپے سے آپ اپنا بل دیکھ لیں, آپ کو پتہ خود ہی چل جائے گا کہ کہاں پہ آ گئی ہے. پوائنٹ از کس بات کا لگتا ہے آپ کو جھگڑا, جب آپ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہوتی تو پھر آپ نعروں سے دور نہیں جا سکتے. مریم نواز شریف نے پہلا کام کیا, آٹے کے بوریوں پہ نواز شریف کی تصویر لگا دی. یہاں پہ شہباز بات رانا صاحب نے ٹھیک کیا, حکومت کے خرچوں کو جو ہے وہ کم, بلکہ کم ہو بھی نہیں سکتی. یہاں پہ خرچہ حکومت کا زیادہ نہیں ہوتا, ٹیکس کے پیسے نہیں آتے, لیکن جو خرچہ کرنا ہے وہ آپریشنل ایکسپینڈیچر پہ کرنا ہے. NFC ایوارڈ میں کمی یا تبدیلی آپ سمجھتے ہیں یہ ایک پینڈوراز باکس ہے جس کو اگر ریل روڈ کرنے کی کوشش کی گئی, ایک اور کالا باغ ڈیم بن جائے گا, گارنٹی کر لیں. سب سے پہلے تو اس کو پیپلز پارٹی نہیں سپورٹ کرے گی اور ٹھیک نہیں سپورٹ کرے گی. نہ کوئی بھی چھوٹے صوبے میں, کے پی میں ان کی اپنی پارٹی اس کو نہیں سپورٹ کرے گی. وہاں پہ ایک فیکٹ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ چلیں جو ہے وہ 40% شیئر کر دیں صوبوں کا 60% سے, فار آرگیومنٹ سیک. یہ میں بالکل انڈورس نہیں کرتا, میں نے تو اس پہ مفتاح اسماعیل کو خط لکھا تھا. 40% کا مطلب کہ کوئی 1000 ارب روپے صوبوں سے وفاق کو چلے جائیں گے, تو جو 6000 ارب 7000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہر سال, اس میں کوئی ڈینٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا ہو جائے گا؟ صوبوں کی ساری جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ رک جائے گی. مشکل ریفارم کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, ہم نے پینشن ریفارم کیا, ابھی وفاق کر رہی ہے. کے پی کے گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دے رہی لیکن کر وہی کام کر رہی ہے جو ہم نے خود کیا. میں ان کو ضرور کریڈٹ دوں گا, انہوں نے پینشنز کے اوپر اچھا کام کیا. دیکھیں رانا صاحب نے کریڈٹ دینا ہے, میں نے ان کی ٹکٹ کے لیے اتنی سفارشیں کی کیونکہ یہ ڈیزرو کرتے تھے, لیکن وہ پھر بھی نہیں ملا. میرے خیال سے ٹھیک لوگوں نے سفارش نہیں کی, آپ کو درست لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا سفارش کے لیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, آئیں گے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. معاشی معاملات ہیں اور دونوں جو شخصیات بیٹھی ہیں اس کے اوپر بہترین انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو ادراک ہے اصل گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حارث خلیق صاحب بھی موجود ہیں جن سے ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے نہ صرف اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بلکہ دیگر حوالوں سے بھی بات کر رہے ہیں. حارث صاحب, جبری گمشدگیوں کی جو آپ نے بات کی اس میں آپ سے خصوصی طور پہ جاننا چاہ رہی تھی. یہ آج کل ایک بار پھر سے ٹاپک بنا ہوا ہے. HRCP اس کے اوپر بہت کنسسٹنٹلی ووکل رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا نگراں دور حکومت میں اسلام آباد میں گمشدہ افراد کے لواحقین نے احتجاج کیا. ان کو ریاست اور حکومت کی طرف سے بڑے تلخ قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جس پہ ہم سب نے بہت زیادہ آواز اٹھائی. لیکن ایک موقف ہے اب جو اپنایا جا رہا ہے سرکاری سطح کے اوپر. عطا تارڑ صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ جو گوادر پورٹ اتھارٹی کے اوپر حملہ ہوا اس کی ذمہ داری BLA نے قبول کی, اور یہاں پر ایک جو دہشت گرد تھا وہ 22 اگست کو کریم جان نامی مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا چکا تھا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اب یہ باقاعدہ کنسسٹنٹلی ایک موقف ریاست بھی اس کے اوپر اپنائے ہوا ہے, معاملہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, پوری دنیا میں اس میں آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں افسر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایسے افراد ضرور ہوں گے جن کو آپ نے یعنی
इनवॉलंटरीली जो डिसअपियर हो गए, वॉलंटरीली डिसअपियर हो गए, रजाकाराना तौर पे खुद चले गए, किसी मज़ाहमतकार गिरोह का हिस्सा बन गए, यकीनन होंगे, लेकिन तमाम लोग ऐसे नहीं है। अगर तमाम लोग ऐसे होते तो आपने अपने आइन के मुताबिक एक स्टैट्यूटरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस रियासत की सतह पे क्यों बनाया? एक बात। दूसरी बात यह कि आपकी आला सिविल और फौजी क़यादत यानी आपकी हुकूमत, जिसमें दोनों शामिल होते हैं, वो इस बात को बार बार क्यों कहते हैं कि हमें ये मसला हल करना है? मैं समझता हूँ रियासत का जो बयानिया है इस सिलसिले में जो वो कहते हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो कुल्ली तौर पे दुरुस्त नहीं है। जुज़वी तौर पर ऐसे जरूर अफराद हो सकते हैं, खवातीन हो सकती हैं जो मज़ाहमतकार तंजीमों का हिस्सा बन गए हैं, और वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के दीगर सूबों और दीगर इलाकों में भी है। लेकिन अमूमी तौर पर यह बात तस्लीम शुदा है, ये माना जाता है, बरसों से हम इस पे काम कर रहे हैं। 2004 में मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा से ये काम शुरू हुआ था, जब हमने लोगों को पकड़ पकड़ के खुद बंद करना, अपने सेंटर्स में रखना और उन्हें लापता कर देना, और साथ ही जो है उनको अमेरिका के हवाले करने वाले काम शुरू किए थे। उसके बाद यही काम बलूचिस्तान में हुआ, उसके बाद सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, गिलगित बल्तिस्तान में। कहीं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं कम है। मेरा ख्याल है ये गैर इंसानी तरीकेकार है, इसमें आप एक फर्द को सजा नहीं देते। हम समझते हैं, कमीशन का ये ख्याल है और दीगर लोगों का भी ये ख्याल है जो संजीदा हैं, जिनको पाकिस्तान की बका अजीज है, जो पाकिस्तान के मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा बनाना चाहते हैं, कि अगर आप किसी को समझते हैं कि उसने रियासत के खिलाफ कोई काम किया है तो आप उसको चार्ज करें, आप उसको अदालत में लाएं, आप उसका फेयर ट्रायल करें, उसके वेयरअबाउट्स का पता होना जरूरी है। आप उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके भाई को, उसकी बीवी को, उसके बाप को, या कोई अगर खातून है, क्योंकि अब तो अनफॉर्चुनेटली खवातीन की तरफ भी ना कोई कल्चर, ना कोई वैल्यू, किसी चीज का ख्याल नहीं रहा है। अगर वो कोई लापता होती है तो उसका जो खानदान है, उसके बच्चे हैं, उसका भाई है, उसकी माँ है, उसका बाप है, शौहर है, तो आप उन पूरे खानदान को, पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी यानी बस्ती को सजा देते हैं, पूरे खानदान को, मोहल्ले को सजा देते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक कॉलोनियल टैक्टिक है, ये एक निहायत ही गलत प्रैक्टिस है, इसे खत्म होना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसको सजा न दें, या आप उसके ऊपर, आप उसका एक्सपीरियंस है, ट्रायल करें। आपके पास अदालतें मौजूद है, एक अदालती निजाम है, अगर वो अदालती निजाम सर एक और बात करिएगा हारिस साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, मैं अंदाजा आप ट्रैवल कर रहे हैं, आज आपने खबर ब्रेक की थोड़ी देर पहले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान ने भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का, जिसके अंदर वो अपने खदशात का जो इजहार इस लेटर के अंदर कर रहे हैं और जो जिन मसाइल का वो इजहार कर रहे हैं वो ये है कि इंटरफेयर किया जा रहा है, जो खुफिया अनासिर हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, उनकी तरफ से जुडिशल जो मामलात हैं उनके अंदर। सो इसमें आप समझते हैं कि HRCP इसको सपोर्ट करती है, जो मुतालबा है अदलिया की आज़ादी के हवाले से? ये एक सीरियस देखिए मैंने ये अभी रास्ते में ये पूरा लेटर इत्तेफाक से पढ़ा है, जो मेरा ख्याल है कि कियानी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, मुख्तलिफ जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, गालिबन 6 जजेस हैं, जिनकी तरफ से ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयर के तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा को, चीफ जस्टिस साहब को ये खत लिखा गया है। तो मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने शौकत सिद्दीकी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पे जो यानी मुकदमा था, उस पर उसके फैसले में जो इबहाम रह गए हैं या उसके फैसले में जो कमी रह गई है उसकी निशानदेही उन्होंने की है, तफसीली खत है और बहुत ज़ाहिर लीगलीज है। तो मैं तो एक चूंकि लॉयर नहीं हूं, तो जिस हद तक मैं एज ए ले पर्सन उसे समझ सका हूं, तो ये जरूरी है कि तहकीकात की जाए। मगर मेरा ये ख्याल है कि जो एक अदालत के मामलात हैं वो सिर्फ आला अदालतों तक नहीं है, निचली सतह पे भी हमारी आला अदालतों को, जो अपीलेट कोर्ट से, उनको देखना चाहिए कि जो बिल्कुल सेशन अदालत और डिस्ट्रिक्ट अदालत की सतह से जो मसाइल हैं उन्हें हल करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक बात लिखी हुई थी कि ये वो वक्त आ गया है पाकिस्तान में,
آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ علیحدہ بنائی جائے. بہت زبردست, بہت شکریہ حارث صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور بڑی درست نشاندہی آپ نے مختلف حوالوں سے کی ہے. صاحب آپ کی طرف آؤں گی جو اکنامک پلان اور جو باتیں جھگڑا صاحب نے کی, لیکن ایک کوئک کامنٹ, جیسے حارث صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے اور ہم فرسٹ ہینڈ یہ چیز دیکھتے تھے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ہر کسی کو تب پسند آتی ہیں جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو موم بتی مافیا کہتے ہیں, ان کو لبرلز کہتے ہیں, ان کے لیے ہر طرح کے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی کچھ سوچ پی ٹی آئی کی تبدیل ہوئی جو اب آپ لوگوں کے ساتھ وائلیشنز جن کا آپ لوگ جس کا اظہار کرتے ہیں اور جن حالات سے پی ٹی آئی گزری وہ ہمیں سب کے سامنے ہی ہے؟ کسی حد تک جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے, اور کسی حد تک فرق ہے. دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو پرسنلی دیکھا کہ جب ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا تو وہ اپنا سٹانس چینج کر دیتے تھے. کافی ایشوز پہ کیا, کچھ پہ نہیں کیا ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, ایک جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ایڈورس ہوتی ہیں کرٹیسزم کو جب وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. ہم نے پوری پولیٹیکل کلچر ایک بنا دی ہے جس میں انسینٹیوائز کیا ہوتا ہے, جو بندہ سائیکوفینٹ ہوتا ہے, جو چمچہ گیری کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے ویلیوز نہیں ہوتے. اس الیکشن میں کیا ہوا, یہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ایک سیاسی جماعت کی بات, ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں, ایک چیز میڈیا میں بھی کسی حد تک کہی جاتی ہے کہ ہے رائٹ. آپ کا دور تھا نا, خان صاحب صرف ان صحافیوں کو بلاتے تھے جو 24 گھنٹے تاریخی کلمات ادا کرتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں جب آپ کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے جن کا ویلیو سیٹ وہ نہیں ہے جو آپ کا ہوگا, تو وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو بھی کسی حد تک ہے کہ اس وقت ڈیسیجن میکنگ کے اوپر یہ مسائل پیش آئے. جھگڑا صاحب میں بڑا فرینکلی یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں, بڑے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ اپنی سوچ تبدیل کر رہے ہوں, دیٹ از ون تھنگ, لیکن ان کو بنیادی اس ملک کے مسائل جس کے اندر وہ سیاست کرنے کھڑے ہیں اور اتنے بڑے لیڈر بنے ان کا ادراک نہ ہو, یہ بڑا عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک بات کہی which I think he always lived up to. Never compromise on your principle, compromise for your principle. اپنے اصول پر کمپرومائز نہیں کرنا, اس کے لیے سیاست میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ پھر دیکھ لیں کہ جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں, میرے خیال میں جتنا سچ انہوں نے بولا ہے کم لوگوں نے بولا, رائٹ. میں صرف جو ہے وہ اس میں یہ کہہ دوں, یہ کلچر واقعی چینج کرنا ہے. یہ ایک پارٹی نے نہیں کرنا, یہ ہر پارٹی میں آوازوں نے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن فی الحال اگر لیٹس سے ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف بھی جائیں, مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, پاکستان کا مسئلہ یہ ہوگا, ریکنسیلیشن تو سائٹ کو کر دیں, بہت سے لوگ ٹروتھ کہہ نہیں سکیں گے. میں رانا صاحب کی طرف یہ بات, رانا صاحب خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی, پارٹی کے اندر سے آپ کے بہت زیادہ مخالفت اٹھائی اس کے اوپر. انہوں نے کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمان بلا کے سوال جواب کیے جائیں. پاکستان کے لوگوں نے اس دن امریکی کانگریس کی ہیئرنگ بھی سنی جہاں ڈونلڈ لو سے بھی سوال کیے گئے اور ہر طرح کے سوال کیے گئے. لیکن کیوں مخالفت آپ کی جماعت کے سامنے سے آئی؟ آپ لوگ کیا معاف کر کے آگے بڑھ چکے ہیں ساری چیزوں کو؟ دیکھیں میرے خیال سے سزا جزا تو ہونی چاہیے, لیکن اس سزا جزا کے چکر میں اگر سسٹم ہی جو ہے وہ ریپ اپ ہو جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پارلیمان میں بلانے سے سسٹم کیسے ریپ اپ؟ میں آپ کو تو جنرل مشرف کے اوپر ٹرائل کرنے سے سسٹم کیسے ریپ اپ ہو سکتا؟ تو یہ تو آپ گیون کرنے والی بات ہے. گیون نہیں میں کہہ رہا, میں بالکل بھی گیون نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ ایک ڈیبیٹ آپ نے کرنی ہے. آپ اپنی اگریسولی اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. یہ ہم کر چکی ہے, ہماری جماعت جو ہے وہ لیڈ لیتی رہی ہے اس کام کے اندر, اور ہم نے مشرف کا ٹرائل ہم نے سٹارٹ کیا, اس کی پھر ریپرکشنز بھی آئیں. تو یہ کرنے کے لیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں دے شوڈ بی آن ون پیج. جب وہ ون پیج پہ ہوں گے تو یہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے اندر سے رزلٹ نکل سکتا ہے. لیکن جب بھی یہ ڈیوائیڈڈ ہوں گے سیاستدان اس موضوع کے اوپر, پھر کچھ اچیو نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ یہ رزلٹ دے چکی ہے میرے نزدیک. آپ کوئی بھی جماعت اگر اس کے اوپر آگے اکیلی بڑھے گی تو اس کو جو ہے وہ کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں جب ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں سر, ان کو اکیلا کیا نہیں جا رہا ہے سسٹم میں کہ جب ہم سوال آپ لوگوں سے کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے معافی مانگیں 9 مئی کے واقعات پہ, ناک رگڑے زمین پہ, تب ان کی معافی ملے گی. دیکھیں یہاں ایک انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے, جو ہمارے جو لاز ہیں, اب ڈیفیمیشن لاز ہیں, اب لائبل لاز ہیں, اور آپ کے جو لاز ہیں وہ کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے, کبھی اس کے اوپر کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کیپٹل ہل کی ایگزامپل کیوں دی تھی, وہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی
کہ یہ بھی آپ ان کے وہ بندوں کے ساتھ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں کہ جن نہیں میری ان کی سیاست ان کی الیکشن بھی تو نہیں لے لیا گیا. ہیئر مائی پوائنٹ. وہاں یہ ڈبیٹ نہیں ہوئی کہ جو کیپٹل ہل کے اوپر جو لوگ حملہ آور ہوئے ان کے ساتھ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, وہاں یہ ڈبیٹ نہیں ہوئی. دیکھیں آج تک اتنا عرصہ ہو گیا کسی کو سزا نہیں ہوئی. اس میں پروسیکیوشن کا بھی فیلئر ہے, اس کے اندر آپ کا جوڈیشل فیلئر بھی ہے, اور پھر کیونکہ اتنی ڈیلے ہو گئی ہے تو اب وہ سیاست کی نظر وہ واقعہ ہو گیا. آخر لوگ جناح ہاؤس کے اندر گئے تھے, اب وہاں آگ لگی تھی, تو why has no one been punished؟ یہ نظام, یہ سسٹم. لیکن رانا صاحب ہم آپ سے سوال کرنے پہ تب مجبور ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ 6-7 لوگوں کو ضمانت دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھاتی ہے پوری کارروائی کے اوپر, تو تب پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو جوڈیشل فیلئر ہے نا, اس نے پورے نظام کو کولیپس کیا ہوا ہے. اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں تو کہاں ہے ڈیفیمیشن لاس؟ کیوں آپ جو ہے اس کے اوپر آپ ریزلٹ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں یہ آزادی ہے پاکستان میں کہ آپ جو مرضی آل فال جو ہے کسی کی عزت جو ہے وہ اچھال دیں اور اس کا کوئی ریپرکشنز ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سر, اب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ موقف حکومتی سمجھا جائے جو رانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں. دوسرا ایک موقف جس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں وہ عدلیہ کا موقف ہے جو آج ایک خط کے ذریعے سامنے آ چکا ہے. تو دونوں طرف جو ہے وہ اپنی آزادی کے حوالے سے ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے. ہم ضرور چاہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ ٹیکس کے حوالے سے کیا اصلاحات کرنا جا رہی ہے حکومت, اس پہ بھی بات کریں شارٹ بریک کے بعد. بات خوش آمدید. رانا صاحب پہلے آپ ایک کامنٹ کیجئے, اس پہ میں جھگڑا صاحب سے بات کروں گی. جب جھگڑا صاحب اور ان کی حکومت کہتی ہے کہ وہ لیجیٹیمیسی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ آپ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں جو آپ معاشی فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں, آلدو آج پرائم منسٹر صاحب نے اور وزیر خزانہ نے بڑا اپریشیٹ کیا ٹیکس دینے والوں کو, ٹیکس ایوارڈ دیے, ان کو قومی ہیرو قرار دیا, لیکن یہ ساری چیزیں آپ اچیو کیسے کریں گے جب وہاں پنجاب میں بڑے میاں صاحب, نواز شریف صاحب جو ایک فیس پارٹی کا سمجھا جاتے ہیں اور ورکر ان کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں, وہ بیٹھ کے ایسے اسٹیٹمنٹس دیں گے کہ عوام کا صبر کا کتنا امتحان لیا جائے گا, بجلی گیس کی قیمتیں کتنی بڑھائی جائیں گی. تو شہباز صاحب کے لیے ویسے اپنی پارٹی کے اندر سے ہی بہت زیادہ مشکل کا شکار نہیں ہوں گے. لیجیٹیمیسی کا طے یہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کرنا نا, یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا عدالتوں نے کرنا ہے. تو وہاں تو ہم سرخرو ہو چکے ہیں اور ہمیں بالکل عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ہم جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی دیکھیں بات یہ کہ میاں صاحب نے جو بات کی وہاں پنجاب کے اندر وہ حقائق پہ مبنی ہے نا. مہنگائی تو ہے, بدترین حالات معاشی طور پہ ہیں, پاکستان ایک کرائسس میں ہے, لیکن ہم نے اس کو نکالنا ہے. تو وہ دیکھیں وہ رستہ جو ہے اس کا تعین ہم نے کر لیا ہے, اس کا وہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا. اور پریشانی نہیں پھیلتی دل برداشتہ جس کا ہم نے ذکر کیا, آپ کا ورکر ہو گیا, لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوتے جب میاں صاحب, بڑے میاں صاحب خود تشویش کا اظہار کر رہے ہو. حالانکہ کل آپ کی جماعت کے جو رکن ہمارے پروگرام میں آئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے تمام وفاق کے فیصلے بڑے میاں صاحب کے مشورے سے ہوئے ہیں. سو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اور یہ تمام معاملات بھی ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. نہیں, میرے خیال سے میاں صاحب بالکل معاونت جہاں وہ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی بھی اور مریم نواز صاحبہ کی, آبویسلی وہ ایک سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, لیکن بالکل حکومت انڈیپینڈنٹلی چلتی ہے اور مشورے تو بہت لوگ, مشاورت تو وزیر اعظم میرے خیال سے بہت ایکسپرٹ سے کرتے ہیں اور وہ ایک پروسیس تو چلتا رہتا ہے, تو اس میں میاں نواز شریف کی انپٹ بھی آتی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو رستہ یہ ٹیکس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائے گا کیا اصلاحات کرنے جا رہے ہیں, کیسے؟ دیکھیں ایک تو ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہم بڑی تیزی سے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی زیادہ ہدایات دی جا چکی ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس ہو, پوائنٹ آف سیل ہو, آپ کے جو اوور آل کہہ لیں ہول سیلرز ہوتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہو, پھر جتنے ریٹیل سیکٹر ہے اس کی رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے 1 اپریل سے, وہ اپنے بزنسز کو رجسٹر کرائیں گے اور یہ پہلے والنٹیرلی ہوگا اور پھر انشور کیا جائے گا بعد میں ایف پی آر کی طرف سے کہ ایک دکان جو ہے وہ رجسٹر ہو, اس کا بزنس کا کیا, وہ کس قسم کا بزنس کر رہا ہے, وہ سارا ڈیٹا جو ہے, اور انشاءاللہ اگلے بجٹ سے ان کو ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں گے. تو یہ سب کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں ایف بی آر کی حد تک. اور جو براڈ جو کہہ لیں آؤٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹ میں اب اضافہ نہیں کرنا, ہم نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا ہے اور ٹیکسز پروگریسو ہوں گے, ریگریسو نہیں ہوں گے. تو یہ ہماری ایک وہ آؤٹ لائن ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور دیکھیں برڈن جب شیئر ہوگا تو تبھی یہ اگر اس سے ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یہ شاید مشکل وقت آنے لگا اس وجہ سے, تو مشکل وقت نہیں آنے لگا. یہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو عادت نہیں ہے ٹیکس نیٹ میں آنے کی ان کے لیے مشکل وقت ہوگا, لیکن باقی 25 کروڑ عوام کے لیے بہتری. یہ اس چیز کو تو سبھی اپریشیٹ کریں, لیکن جھگڑا صاحب یہ اچیو
ڈیجیٹلائز کرنے کے اوپر آپ لوگ بھی پہلے بات کرتے رہے، ٹیکس نظام کو، ساتھ چھوٹے بزنسز کو قرض دینے کی بھی ان کی جماعت کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. پالیٹکس اسائڈ، سمت کچھ حد تک درست آپ کو لگتی ہے جیسے رانا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں معاملہ؟ جو کہنے کا موڈ کر رہا ہے وہ شاید نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے. پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ خود لیجٹمیٹ ہو. مجھے بہت دیکھیں ابھی میں جوڈیشل کمیشن بنے، اس کا فیصلہ ہے، تب ہم پھر اس طرح یہ ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہے، یہ 6 مہینے بعد بھی یہی بات کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، آپ میرے سے پوچھیں کہ پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے، میری پارٹی کی رائے ہو نہ ہو، میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. آپ میرے سے پوچھیں کہ جو ہے وہ ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. یہ میری دونوں اپنی رائے. ان کی پرائیورٹی درست ہے؟ نہیں، ان کی پرائیورٹی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کرنے کے لیے جو آپ کو پہلا کام کرنا چاہیے نا، جس کے بغیر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، وہ یہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں، اور پولیٹیکل پروسیس پہ جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ بڑے آرام سے ختم کر سکتے ہیں. میں کہوں نا ٹیکس اصلاحات کا کیا تعلق ہے نا، ٹیکس اصلاحات پہ ہوتا کیا ہے، پبلک ریاکٹ کرتی ہے. میں نے خود الیکشن میں ایک گلہ سنا. گلہ کیا سنا؟ آپ نے پینشن کا نظام چینج کیا. اب دیکھیں، ابھی رانا صاحب نے تعریف کی ہے، کیونکہ آئی تھنک رانا صاحب اس کراپ آف پولیٹیشنز میں سے ہیں جن کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو سڑک پہ بندے کو کہا جا رہا تھا وہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پینشن ختم کر دی، پینشن ختم نہیں کی، ریفارم وہ سٹریم لائن کی ہے. سر ایک بات کہہ دیں اگر آپ اجازت دیں، میرے پاس وقت ختم ہے. جھگڑا صاحب، آئی ایم ایف دباؤ ڈالے گا؟ آپ لوگ مطمئن ہیں ان کے اوپر الیکشن کی تحقیقات کے لیے، اس سسٹم کے اوپر؟ یہ آئی ایم ایف دباؤ ڈالے یا نہ ڈالے، ضروری ہے کہ پاکستان میں یہ ہو، ورنہ نہیں ہو تو اگلی بار آروز خود ہی منڈی لگائیں گے اور ہم میں سے کسی کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. احتجاج کا ثمرات ملے آپ لوگوں کو، کوئی فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک ریٹن ایک گیون کنونشن ہے کہ جب آپ کی ملک میں نہیں سنی جاتی تو آپ کا ڈایاسپورا جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے. یہ صرف پاکستانی باہر نہیں کرتے. اگر ہم نے پاکستان کو ایک ٹن پاٹ ریپبلک، ایک بنانا ریپبلک بنا دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پاکستانی ایکسپریس کریں گے نا. میں وقت ختم ہوا. بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب، رانا احسان صاحب، آپ دونوں کی قیمتی وقت کے لیے اس پروگرام میں حارث بیش شریک ہوئے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.